घुटनों में सर दिए वो सिसक रही थी। आज दूसरा दिन था उसे इस तह खाने में बंद हुए। एहसान गर्देजी के इस जुल्म की दास्तानें तो उसने सुन रखी थी, मगर वो इसके साथ अपनी सगी पोती के साथ इतना जुल्म करेंगे, ये उसने नहीं सोचा था। अपने 20 साल जिंदगी में वो 2 बार ही यहाँ आई थी। पहली बार वो 6 साल की थी, तब का आना उसे याद नहीं था। मगर दूसरी बार वो 10 साल की थी। उस वक्त की कुछ धुंधली यादें उसके हाफसे में महफूज थीं। इस हवेली के बड़े हॉल में उसके बाबा बिलाल गर्देजी सर झुकाए खड़े थे, जबकि एहसान गर्देजी जो उसके दादा थे वो न जाने क्यों उनको बुरा भला कह रहे थे। हमायल को ज्यादा तो समझ नहीं आ रही थी, ताहम उसे लग रहा था कि दादा उसकी मामा को भी गालियां दे रहे थे। वो बाबा के पीछे छुपी सहमी खड़ी थी। उसे डर था कहीं दादा उसको मारना शुरू न कर दें, क्योंकि उसकी तरफ से एक बार उन्होंने जिन नज़रों से देखा था, हमायल समझ गई थी कि उन्हें वो अच्छी नहीं लगी। उसे याद था हॉल में इस वक्त और लोग भी मौजूद थे, उसके बाबा के बहन भाई, मगर किसी की नज़रों में उसे बाबा के लिए हमदर्दी या प्यार नजर नहीं आया। ना ही किसी ने हमायल को मुखातिब किया, सिवाय दादी के जो कमरे में लेटी हुई थी। शायद वो बीमार थी। जब उन्होंने बाबा को देखा तो एकदम से रोने लगी थी। फिर वो बाबा को गले लगाकर रोती रही। वो खामोशी के साथ खड़ी उस बूढ़ी औरत को देख रही थी, जिसको उसके बाबा अम्मा जान कह रहे थे। फिर बाबा ने उसका हाथ पकड़कर उनके सामने किया तो दादी ने उसे साथ लिपटाकर उसका माथा चूमा था और उसकी मुट्ठी में कुछ नोट भी पकड़ाए थे, जिसने बाबा के कहने पर रख लिए थे। फिर उसके बाबा खुद कभी हवेली गए या नहीं, उसे नहीं मालूम था। ताहम हमायल को वो फिर कभी हवेली लेकर नहीं गए। कई बार हमायल ने उन्हें उदास देखा। उनके पास दादी की तस्वीर थी, जिसको उन्होंने अपने कमरे में लगा रखा था। मम्मा के साथ वो कभी कभार हवेली की बातें करते थे। वो सोचती थी दादा उसके बाबा से नाराज क्यों हैं। कई बार ये सवाल उसने बाबा से किया तो वो मुस्कुरा कर टाल देते। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, बाबा मामा की गुफ्तगू से उसे अंदाजा हो गया। 13 साल की उम्र में उसे दादा की नाराजगी की वजह समझ में आ गई थी। उसके बाबा बिलाल गर्देजी ने अपने खानदानी मंगेतर को छोड़कर उसकी ममा से शादी की थी, जो कि गैर थी और उनकी क्लास फेलो थी। गर्देजी खानदान में फैमिली से बाहर शादी का रिवाज नहीं था। इसीलिए जब एहसान गर्देजी ने बेटे की बात मानने से इनकार कर दिया, जो उनसे मुतालबा कर रहे थे कि वो उसकी क्लास फेलो फरीहा के घर रिश्ता लेकर जाएं, तो बिलाल गर्देजी ने फरीहा से कोर्ट मैरिज कर ली। इस कोर्ट मैरिज में फरीहा की तरफ से तो कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि उसकी फैमिली में सिर्फ एक माँ थी जिसको बिलाल गर्देजी पसंद आया था। जबकि बिलाल गर्देजी के घर में तो उसके कोर्ट मैरिज की खबर से तूफान उठ खड़ा हुआ था। एहसान गर्देजी ने उसे आग करने की धमकी दी थी। उसने फरीहा को तलाक ना दी तो ना सिर्फ जायदाद से हाथ धोने पड़ेंगे, बल्कि हवेली के दरवाजे भी उस पर बंद हो जाएंगे। बिलाल गर्देजी ने फरीहा के लिए हवेली और जायदाद को ठोकर मार दी। शहर में पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया था, जो 4 सालों में इतनी तरक्की कर गया था कि उन्होंने अपना ज़ाती बंगला बना लिया था और गाड़ी मुलाजिम भी उनके पास थे। सो माली लिहाज से कोई टेंशन नहीं थी। अगर किसी वजह से वो उदास रहते थे तो वो थी उनकी माँ, जिससे वो बचपन ही से तमाम बहन भाइयों की निस्बत सबसे ज़्यादा अटैच रहे थे। हवेली में दाखिले पर पाबंदी की सूरत में बिलाल गर्देजी की अपनी माँ से मुलाकात मुमकिन नहीं थी, ना ही वो इस सिलसिले में किसी से हेल्प ले सकते थे, क्योंकि बाप के साथ साथ उसके तमाम बहन भाई भी फरीहा के साथ उसकी शादी के खिलाफ थे। एहसान गर्देजी की एक ही शर्त थी कि वो बीवी को तलाक दे दे तो हवेली वापस आ सकता है, वरना नहीं। बिलाल गर्देजी उस पर मरकर भी तैयार नहीं थे। फरीहा से वो असहद मोहब्बत करता था, साथ ही माँ के लिए भी उसका दिल तड़पता रहता था, मगर वो मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था। इस गांव और हवेली की तमाम खबरें अपने चौकीदार से उसे मिला करती थी। उसके चौकीदार रफ़ीक का ताल्लुक इसी गांव से था। रफ़ीक के दूसरे भाई एहसान गर्देजी की हवेली में मुलाजिम थे। कुछ अरसे बाद बिलाल गर्देजी को अपनी माँ की बीमारी की इत्तला मिली, जो उसकी जुदाई में बीमार हो गई थी। वो फौरन हमायल को साथ लेकर हवेली चले गए। हमायल इस वक्त 6 साल की थी। उनका ख्याल था कि शायद हमायल को देखकर बाबाजान का दिल पिघल जाए और वो उसे घर आने दें। वो हवेली में दाखिल होने में तो कामयाब हो गए थे, मगर एहसान गर्देजी ने उसे उसकी माँ से नहीं मिलने दिया। बिलाल गर्देजी ने उनकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन उनकी वही शर्त बरकरार थी। हमायल को देखकर भी उनका पत्थर जैसा सख्त दिल मोम न हुआ।
بلال گردیزی نے ماں سے ملنے کی حسرت لیے مایوس لوٹ آئے۔ اس کے بعد بھی وہ احسان گردیزی کو منانے کی کوشش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ کئی سال بیت گئے۔ ایک دن اسے چوکیدار سے پتہ چلا احسان گردیزی اور اس کے تینوں بھائی کمال گردیزی، شعیب گردیزی اور جمال گردیزی زمین کے مسئلے کی وجہ سے گاؤں سے باہر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ بلال گردیزی کے لیے اچھا موقع تھا۔ اس نے حمائل کو ساتھ لیا اور فوراً حویلی روانہ ہو گیا۔ حمائل کو وہ ساتھ اس لیے لے کر گیا تھا کہ اماں جان اس کی بیٹی کو بھی دیکھ لیں، پھر نہ جانے زندگی میں کبھی موقع ملے یا نہیں۔ حویلی کے ملازم اس کے لیے ہمدردی رکھتے تھے، اسی لیے بنا کسی روک ٹوک کے وہ ماں سے ملنے پہنچ گیا۔ اس کی بہنیں اور بھابیاں اماں جان کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھیں۔ وہ 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا۔ جب ان سے مل کر کمرے سے نکلا تو اسی وقت احسان گردیزی اپنے بیٹوں سمیت حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ بلال گردیزی کو وہاں دیکھ کر بھڑک اٹھے۔ وہ 10 منٹ ان کے سامنے کھڑا رہا۔ احسان گردیزی نے اس کی حویلی میں قدم رکھنے پر نہ صرف اسے بے تحاشا گالیاں دی بلکہ فریحہ کا نام بھی خوامخواہ بیچ میں لا کر بے حد برے القابات سے نوازا۔ بلال گردیزی سرخ چہرے کے ساتھ زندگی بھر حویلی میں قدم نہ رکھنے کی قسم کھا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں گیا۔ 6 مہینے بعد اسے ماں کے انتقال کی خبر ملی تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر روتا رہا۔ حویلی جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا پتھر دل ہٹ درم باپ اسے کبھی اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھنے دے گا۔ ماں کے مرنے کے بعد بلال گردیزی پہلے سے بھی زیادہ اداس رہنے لگے۔ ایسے میں فریحہ ان کی دلجوئی کرتی، پہلے سے بڑھ کر ان کا خیال رکھتی۔ فریحہ کی ماں کا بھی بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اب اس کے اور بلال گردیزی کے پاس اگر کوئی رشتہ اور سہارا تھا تو وہ صرف ایک دوسرے کا تھا اور اپنی اکلوتی بیٹی حمائل کا تھا جس میں دونوں کی جان بستی تھی۔ حمائل میٹرک میں پڑھتی تھی جب اسے اپنے بہن بھائی کے آنے کی خوشخبری ملی۔ وہ ایکسائٹڈ ہو اٹھی۔ فریحہ اور بلال بھی بہت خوش تھے۔ حمائل کے بعد اتنے لمبے عرصے کے انتظار اور دعاؤں سے بالآخر قدرت کو ان پر رحم آ گیا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ خوشی انہیں راس نہ آ سکی۔ لیبر پین شروع ہونے پر بلال گردیزی جب فریحہ کو ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹرز نے فوری آپریشن کا کہا کیونکہ کیس پیچیدہ تھا، لیکن اس آپریشن میں ماں اور بچہ دونوں جاں بر نہ ہو سکے۔ ماں کی وفات کے بعد بلال گردیزی کو دوسرا سب سے بڑا اور گہرا جھٹکا اپنی محبوب بیوی فریحہ کی موت نے دیا۔ ایسے میں حمائل نے سمجھداری سے کام لیا۔ اگرچہ اسے خود بھی صدمہ پہنچا تھا مگر باپ کو وہ اس صدمے سے نکالنے کی کوشش کرتی رہی۔ فریحہ کی موت کے تقریباً 5 مہینوں بعد وہ کچھ نارمل ہوئی، لیکن اتنے عرصے میں ان کے کاروبار کو خاصا نقصان پہنچ چکا تھا۔ ان کا مینیجر جس پر وہ اعتماد کرتے تھے بددیانت نکلا۔ بلال گردیزی کے لیے یہ شوق بھی سخت تھا۔ وہ بیمار رہنے لگے۔ ڈوبتے کاروبار کو بیچ کر انہوں نے کچھ دکان خرید لی اور کرائے پر چڑھا دی۔ بنگلے سے ایک چھوٹے فلیٹ میں منتقل ہو گئے۔ گاڑی انہوں نے حمائل کی خواہش پر نہیں بیچی۔ نوکر چاکر بھی رہے تھے۔ حمائل جس کا ایڈمیشن وہ شہر کے مہنگے ہائی لیول کے کالج میں کروانا چاہتے تھے، مجبوراً ایک سرکاری کالج میں ایڈمیشن کروانا پڑا۔ حمائل کا تو پتہ نہیں لیکن وہ خود بہت رنجیدہ تھے۔ ایسے میں ایک دن احسان گردیزی اس کے پاس آئے۔ انہوں نے جانے کیا کہا۔ حمائل نے اپنے باپ کو پہلی بار بہت غصے میں دیکھا۔ وہ احسان گردیزی سے دو بدو بحث کر رہے تھے۔ احسان گردیزی چاہتے تھے کہ وہ واپس حویلی چلیں، لیکن بلال گردیزی کا کہنا تھا کہ جب اس کی ماں زندہ تھی تب اسے نہیں ملنے دیا گیا، اس کی بیوی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب جب اس کی دونوں پیاری ہستیاں نہیں رہیں تو وہ کیوں جائیں گے حویلی؟ احسان گردیزی بکتے جھکتے واپس چلے گئے۔ اب بلال گردیزی کی زندگی کا محور صرف حمائل تھی جو کالج میں پڑھتی تھی۔ فریحہ کی جدائی نے انہیں دل کا روگ لگا دیا تھا۔ ایک دن حمائل کالج سے واپس آئی تو بلال گردیزی کو بیڈ پر بے سدھ پڑے پایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فوراً مراد انکل کو فون کیا جو اس کے بابا کے اچھے دوست تھے اور انہی کی کالونی میں رہتے تھے۔ وہ اور ان کا بیٹا شاہزیب بلال گردیزی کو ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ڈپریشن کی وجہ سے انہیں انجائنا کا دوسرا اٹیک آیا تھا۔ حمائل بری طرح روتی رہی۔ مراد انکل اسے چپ کرواتے رہے۔ 3 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد بلال گردیزی کو واپس گھر لایا گیا۔ اس دوران حمائل کی اسٹڈی میں حرج کے خیال سے مراد انکل اسے زبردستی کالج بھیجتے رہے۔ شاہزیب اسے چھوڑ کر بھی آتا اور پک کرنے بھی جاتا۔ اس دوران خوش شکل سنجیدہ مزاج شاہزیب سے
جو یونیورسٹی میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، حمائل کی دوستی ہو گئی۔ اگرچہ سلام دعا تو پہلے بھی تھی، مگر اب وہ دونوں دوست بن چکے تھے۔ بلال گردیزی کی سالگرہ تھی تو حمائل نے ان کے دستیاب ہونے اور سالگرہ کی خوشی میں گھر میں چھوٹی سی پارٹی رکھی، جس میں مراد انکل، ان کی وائف شہلا اور شاہ زیب پیش تھے۔ پارٹی کا سارا اہتمام کرنے میں شاہ زیب نے اس کی بھرپور ہیلپ کی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے کی سنگت میں خوش دیکھ کر مراد اور شہلا نے فوری طور پر فیصلہ کرتے ہوئے بلال گردیزی سے حمائل کا ہاتھ مانگ لیا۔ ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ شاہ زیب انہیں ہمیشہ سے پسند رہا تھا۔ مراد افندی نے حمائل کی ذمہ داری اٹھا کر ان کے سر سے بوجھ ہٹا دیا، ورنہ ہاسپٹل سے واپس آنے کے بعد وہ مسلسل یہ سوچ کر پریشان رہتے تھے کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو حمائل کا کیا ہوگا۔ وہ مراد افندی کے احسان مند تھے۔ شہلا افندی نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اسی وقت حمائل کو پہنا دی۔ شاہ زیب کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، جبکہ حمائل کے چہرے پر شرمگی مسکران تھی۔ منگنی کے بعد شاہ زیب نے اسے کالج سے لانے جانے کی ذمہ داری خود اٹھا لی تھی۔ ایک دن معمول کی طرح وہ شاہ زیب کے ساتھ کالج سے واپس آئی۔ شاہ زیب اسے گھر کے دروازے پر ڈراپ کر رہا تھا۔ اس دن دروازہ کھلا دیکھ وہ اور شاہ زیب دونوں چونک گئے، کیونکہ بلال گردیزی دروازہ کبھی کھلا نہیں رکھتے تھے۔ شاہ زیب بھی تشویش زدہ اس کے ساتھ اندر آیا۔ آگے کا منظر دیکھ کر حمائل ساکت رہ گئی۔ احسان گردیزی ہمیشہ کی طرح اس پر بھڑک رہے تھے۔ بلال گردیزی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس کے چچا کمال گردیزی بھی وہیں موجود تھے۔ حمائل کو آتا دیکھ وہ دونوں پہلی بار بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ احسان گردیزی کی آنکھوں میں سے اپنے لیے ناگواری اور تنفر نظر آیا تھا۔ دیکھ لو، یہی تربیت ہے تمہاری؟ غیر مردوں کے ساتھ گھوم کر ہمارے خاندان کی عزت اچھال رہی ہے یہ لڑکی۔ حمائل اور اس کے پیچھے کھڑے شاہ زیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احسان گردیزی نے انتہائی تنفر سے کہا، جب میری بیوی آپ کے خاندان کی عزت نہیں تھی تو میری بیٹی کیسے آپ کے خاندان کی عزت ہو گئی؟ رہی بات اس لڑکے کی تو یہ میرا ہونے والا داماد ہے۔ بلال گردیزی کو غصہ آیا۔ ہونے والا داماد؟ کیا خوب کہی۔ ہوا تو نہیں نا ابھی؟ تمہاری بیٹی کے لیے نامحرم ہے ابھی۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو تم بلال، بے شک ہم نے تمہیں زمین اور جائیداد اور حویلی سے بے دخل کر رکھا ہے، مگر بدقسمتی سے اولاد تم ہمیشہ میری ہی کہلاؤ گے۔ تم نے اپنی من مانی کی، خاندان کی منگ کو چھوڑ کر غیر عورت سے شادی کر لی، لیکن اب تم ایک بات یاد رکھنا، تمہاری بیٹی کی شادی ہمارے خاندان سے باہر نہیں ہوگی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو خدا کی قسم اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا تمہیں اور تمہاری بیٹی کو بھی۔ 3 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، تیسرے دن اکیلا نہیں آؤں گا، نکاح خواہ بھی ساتھ لاؤں گا۔ احسان گردیزی انتہائی غصے سے وارننگ دے کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ساکت کھڑی حمائل کا وجود کو جھٹکا لگا۔ شاہ زیب، وہ لہرا کر گری۔ شاہ زیب جو اس کی طرح ساکت کھڑا تھا، ہوش میں آتے ہی اس کی طرف لپکا۔ حمائل آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، جو اس صورتحال پر شاید خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہوئی تھی۔ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے بلال گردیزی کی طرف دیکھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے ایک طرف جھکتے چلے جا رہے تھے۔ انکل، انکل، وہ چلایا۔ حمائل کے بے ہوش وجود کو احتیاط سے کارپٹ پر لٹاتے وہ بلال گردیزی کی طرف بڑھا، جو کرسی سے نیچے گرے دل پر ہاتھ رکھے تڑپ رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ انہیں بازو میں بھر کر وہ دوڑتے ہوئے باہر کھڑی اپنی گاڑی میں لایا اور پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ طوفانی رفتار سے گاڑی چلانے کے دوران اس نے گھر ماں کو فون کر کے حمائل کی کنڈیشن بتاتے ہوئے خیال رکھنے کی تاکید کی۔ جب انہیں ہاسپٹل آیا تب بلال گردیزی کا وجود ساکن تھا۔ انہیں فوراً ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا، مگر 5 منٹ بعد ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی تھی۔ شاہ زیب پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ بھلے چنگے سے بلال گردیزی اچانک موت کی آغوش میں جا سوئے تھے۔ مراد افندی بھی حیران اور پریشان ہاسپٹل پہنچے تھے۔ عزیز جان دوست کی موت کا سن کر وہ شاہ زیب کے گلے لگے بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ باپ کو سنبھالتے نم آنکھوں کے ساتھ وہ حمائل کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو نہ جانے کیسے اس صدمے کو برداشت کر گئی۔ حمائل جب ہوش میں آئی تو اس کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ رو رو کر اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ شہلا افندی نے بمشکل اسے سنبھالا ہوا تھا۔ نہ جانے احسان گردیزی اور اس کے بیٹوں کو کیسے خبر مل گئی۔ حق جماتے ہوئے بلال گردیزی کی ڈیڈ باڈی وصول کرنے پہنچ گئے۔
مراد انکل اور شاہزیب نے انہیں فریحہ کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن احسان گردیزی نے یہ کہہ کر ڈیڈ باڈی اپنی تحویل میں لے لی کہ وہ اپنے بیٹے کو گاؤں میں اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے۔ چونکہ وہ خون کا رشتہ رکھتے تھے، اسی لیے مراد آفندی چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکے۔ حمائل کو پتہ چلا تو اس نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، مگر کسی نے اہمیت ہی نہیں دی، تو وہ باپ کی لاش کے ساتھ لپٹ کر روتی ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ مراد انکل، شیلا آنٹی اور شاہزیب نے دبے دبے انداز میں اسے سمجھانے اور روکنے کی کوشش کی، مگر باپ کی موت کے صدمے کی وجہ سے وہ متوقع خطرے کو سمجھ نہ سکی اور کہا، نہیں، میں اپنے بابا کو ان لوگوں کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں ساتھ جاؤں گی۔ شاہزیب بے بسی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا یہ حمائل گردیزی سے اس کی آخری ملاقات ہے۔ بلال گردیزی کو گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے کے وقت حمائل کی چیخو پکار نے ملازمین تک کو رلا دیا تھا۔ 3 دن وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں پڑی رہی۔ احسان گردیزی کے حکم کے مطابق صرف ایک ملازمہ اس کے پاس 24 گھنٹے موجود رہتی اور اس کا خیال رکھتی۔ کچھ عرصے تو حمائل کی حالت پاگلوں جیسی رہی۔ اسے کسی چیز کا احساس نہیں کہ وہ کہاں ہے، کیوں ہے۔ احساس تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کے پیارے بابا اس کے پاس نہیں ہیں۔ رفتہ رفتہ اس کی دماغی حالت قدرے بہتر ہونے لگی اور وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی، تو خود کو باپ کے قاتلوں کی تحویل میں پا کر وہ غم و غصے سے تل ملا اٹھی اور فوراً کمرے سے نکل کر حویلی کے دروازے پر آئی، مگر دروازے پر کھڑے گارڈ نے دروازہ نہیں کھولا تو اس پر چلانے لگی۔ گارڈ خاموش کھڑا رہا۔ اسی وقت وہاں کمال گردیزی کا بیٹا منہاج گردیزی آ گیا۔ اسے حویلی کے گیٹ پر لاپرواہ انداز میں گلے میں دوپٹہ ڈالے ادھ کھلے بالوں کے ساتھ گارڈ پر چلاتے دیکھا تو اس کا میٹر گھوم گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے حمائل کی کلائی جکڑی اور اسے کھینچتا ہوا اس کے کمرے میں لے آیا۔ حمائل جو خود کو کسی اجنبی کی گرفت میں پا کر پہلے تو ہکا بکا رہ گئی تھی، پھر اس نے سخت احتجاج کیا، مگر منہاج گردیزی نے اس کے کسی بھی احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹک دیا۔ وہ آندھی بیڈ پر گری اور فوراً ہی تڑپ کر سیدھا ہوتے ہوئے اسے انتہائی خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے چلا اٹھی، کون ہو تم جاہل انسان، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسے بدتمیزی سے پیش آنے کی؟ منہاج جو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا اسے غصے سے گھور رہا تھا، لفظ جاہل پر غصے سے بے قابو ہوتے آگے بڑھ کر اسے جبڑے سے دبوچا۔ شٹ اپ، ہمارے یہاں عورتوں کو اونچی آواز میں بولنے کی بھی اجازت نہیں، اور تم چلا رہی ہو۔ آج پہلی بار تو تمہیں معافی مل رہی ہے، لیکن آئندہ اگر میں نے تمہاری اونچی آواز سنی تو اس زبان سے محروم کر دوں گا۔ وہ اس کا جبڑا چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور گہری سانس لے کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ آہ! جبڑے کے آزاد ہوتے ہی اس کی سسکی نکلی۔ ہاتھ سے جبڑے کو سہلاتے ہوئے اس نے خون آشام نگاہوں سے اس بدتمیز انسان کو دیکھا جو نہ جانے کون تھا، خامخواہ میں اس پر روب جما رہا تھا۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے، اور وہ گارڈ گیٹ نہیں کھول رہا تھا، اسی لیے میں اس پر چلا رہی تھی۔ اس کے پھر سے کسی جارحانہ ری ایکشن کے خوف سے اس نے حتی الامکان اپنی آواز کو آہستہ رکھا۔ وہ کسی سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتی تھی، بس اپنے گھر جانا چاہتی تھی، مراد انکل، شہلا آنٹی اور شاہزیب کے پاس۔ بابا کے بعد اب وہی تو اس کے اپنے تھے۔ کون سے گھر؟ اس شخص نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جو گھر ہے میرا شہر میں، جہاں میں اور بابا رہتے تھے۔ اس کے بیتوقع سوال پر حمائل نے حیرانی اور ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا گھر تھا؟ ہے نہیں، تمہارے بابا مر چکے ہیں، اب یہی تمہارا گھر ہے، یہی تمہیں آرام سے رہنا ہے، لہٰذا آئندہ اس کمرے سے باہر تم مجھے نظر نہ آؤ۔ اطمینان سے کہتا انگلی اٹھا کر وارننگ دیتا وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ حمائل جو ششتر کھڑی تھی اسے جاتا دیکھ کر پھر سے چلا اٹھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم کون ہوتے ہو ایسا کہنے والے؟ وہ جو دروازے سے نکلنے ہی والا تھا اس کے چلانے پر رک کر پلٹا۔ میں نے کہا نا، آواز اونچی نہ نکلے تمہاری۔ رہی بات میری کہ میں کون ہوتا ہوں، ایسا کہنے والا تو بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا میرے بارے میں۔ بائی دا وے، منہاج گردیزی کہتے ہیں مجھے، نام یاد رکھنا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حمائل بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اف، میں آئی ہی کیوں یہاں؟ کاش نہ آتی،
مراد انکل، شہلا آنٹی اور شاہزیب نے کتنا روکنا چاہا تھا مجھے۔ اسے اچانک یاد آیا، ان کو شاید اندازہ تھا کہ یہ لوگ مجھے حویلی میں قید کر لیں گے، اسی لیے تو وہ مجھے منع کرتے رہے تھے۔ لیکن اگر میں نہ آتی تو کیا یہ لوگ مجھے وہاں رہنے دیتے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ پھر اسے احسان گردیزی کی وہ تمام باتیں یاد آنے لگی جن کو اس کے بابا سہ نہیں سکے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ احسان گردیزی اس دن حمال کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، وہ اس کے نکاح کا کہہ رہے تھے، نہ جانے کس کے ساتھ، لیکن جو بھی ہوگا یقیناً اس حویلی کا ہی ہوگا۔ کہیں یہی منہاج گردیزی تو نہیں؟ اس خیال سے اس کا دل کانپ اٹھا۔ نہیں نہیں، اف، میں کیا کروں گی؟ مجھے مراد انکل اور شاہزیب سے رابطہ کرنا ہوگا، مگر کیسے؟ اسے یاد آیا فون تو وہ اپنا گھر ہی بھول آئی تھی۔ اب کیا کروں؟ وہ بے چینی سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی، مگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت ملازمہ اس کے لیے کھانا لے آئی۔ حمائل کے ذہن میں اسے دیکھ کر ایک خیال آیا، جتنے دنوں سے وہ یہاں تھی یہی ملازمہ ہی اسے اپنے آس پاس دکھائی دے رہی تھی۔ کیا یہ میری مدد کرے گی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ کہیں ان حویلی والوں کو نہ بتا دے، دل میں خدشہ پیدا ہوا۔ ملازمہ اسے کھانا کھانے کو کہہ رہی تھی۔ حمائل نے بلاخر اسے کہہ ہی دیا، سنو، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ ان لوگوں نے مجھے یہاں قید کر دیا ہے۔ اس نے امید بھری نظروں سے ملازمہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ معاف کرنا بیوی، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ بڑے مالک یا منہاج سائیں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے ٹکڑے کر دیں گے۔ دونوں نے مجھے آپ کی نگرانی وارننگ دے کر سونپی ہے۔ ملازمہ کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہوئے۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہاں سے نکلنے میں میری مدد کرو۔ میرے پاس موبائل فون نہیں ہے، تم مجھے کہیں سے موبائل فون لا دو پلیز، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ حمائل نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مگر بیوی، بڑے صاحب بہت ظالم ہیں۔ ملازمہ ہچکچائی۔ دیکھو، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو بھی تمہارا پتہ نہیں چلے گا۔ جن کو میں فون کروں گی، جو مجھے یہاں سے نکالنے آئیں گے، ان کو تو پہلے سے پتہ ہے کہ میں یہاں پر ہوں۔ پھر تمہارا نام کیسے آئے گا؟ اور میں انہیں منع بھی کر دوں گی نا۔ جب ان کو پتہ ہے تو پھر وہ آئے کیوں نہیں یہاں آپ کو چھڑوانے؟ ملازمہ نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ کیونکہ ان کو یہ تو پتہ ہے کہ میں حویلی میں ہوں، لیکن یہ تھوڑی نہ پتہ ہے کہ مجھے قید کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بیوی، میں کوشش کروں گی۔ ملازمہ نیم رضامند ہو گئی۔ حمائل کے لیے امید کی کرن اب مراد انکل اور شاہزیب ہی تھے۔ 2 دن وہ وقفے سے ملازمہ کو اس کا وعدہ یاد دلاتی رہی۔ اس دوران اس نے دوبارہ کمرے سے باہر قدم نہیں رکھا۔ اس کے کمرے میں تو ملازمہ کے علاوہ کوئی آتا بھی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا اس کی چاچیاں اور پھپھیاں ہیں، مگر کسی نے بھی اس کے کمرے میں نہ جھانکا۔ حمائل کو بھی کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جلد از جلد اس قید خانے سے نکلنا چاہتی تھی۔ جس نے صبح کو اس نے ملازمہ کو اس کا وعدہ ایک مرتبہ پھر یاد دلایا تو اسی دن دوپہر کو جب وہ اسے کھانا دینے آئی تو ساتھ میں دوپٹے کے نیچے موبائل بھی چھپا رکھا تھا۔ ان کی بدقسمتی کہ اسی وقت منہاج گردیزی اچانک اس کے کمرے میں آ گیا۔ بوکھلاہٹ میں ملازمہ سے دوپٹے کے نیچے چھپایا موبائل زمین پر گر گیا۔ حمائل کو دینے کی اسے مہلت ہی نہ مل سکی۔ زمین پر پڑے موبائل کو دیکھ کر جہاں ملازمہ کی خوف سے آنکھیں پھیلی، وہیں منہاج گردیزی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ملازمہ اس کے پیروں میں گر پڑی تھی، مگر وہ اس پر رحم کیے بنا اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ اس ساری افتاد پر افسوس کرتی حمائل کی جان حلق میں آ گئی جب اس نے ملازمہ کی دلسوز چیخیں سنی۔ وہ بھاگ کر کمرے سے نکلی اور ہال میں پہنچی جہاں ملازمہ زمین پر پڑی تھی اور اس کو 2 عورتیں بڑی بے دردی سے لوہے کے ہنٹروں سے پیٹ رہی تھی۔ منہاج گردیزی سامنے کھڑا چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ وہ عورتیں ہولیوں سے حویلی کی مالکوں میں سے لگ رہی تھیں۔ حمائل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھی اور ملازمہ کو ان کی مار سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخنے لگی، چھوڑو اسے، مت مارو، اس کا کوئی قصور نہیں، میں نے کہا تھا اسے فون لانے کو۔ اسی بیچ میں مداخلت کرتے دیکھ ان عورتوں کے ہاتھ رک گئے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی وقت منہاج گردیزی نے تیش کے عالم میں اس کا بازو جکڑ کر ملازمہ سے اسے الگ کیا اور ایک بار پھر گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ مسلسل چلاتی رہی، منہاج گردیزی چھوڑ دو اسے، اس کا قصور نہیں ہے۔ منہاج گردیزی نے اس کی چیخو پکار پر کان دھرے بنا اسے کمرے کے اندر دھکا دیتے ہوئے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔
وہ دروازے کو پیٹتی چیختی چلاتی رہی مگر کسی کو رحم نہیں آیا۔ پھر نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 عورتیں اندر آئیں۔ ان میں سے ایک وہی تھی جو ملازمہ کو پیٹ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کپڑے تھے جو اس کے قریب انہوں نے بیڈ پر پھینک دیے۔ جلدی سے نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں نکاح ہے تمہارا منہاج سے۔ ان میں سے ایک عورت نے سرد انداز میں اسے اطلاع دی، جبکہ دوسری کھڑی چپ چاپ دیکھتی رہی اسے۔ کیا؟ اسے تو جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا، اچھل کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں عورتوں نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ کم سنائی دیتا ہے کیا؟ جس عورت نے چند لمحے پہلے حکم سنایا تھا طنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی، میری منگنی ہو چکی ہے اور آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھے یہاں قید کر کے میرا زبردستی نکاح کرنے والے؟ وہ بھڑک اٹھی۔ یہ بات ہمیں نہیں ابا جان یا منہاج کے سامنے کہو، وہی تمہیں اس کا بہتر جواب دیں گے، تمسخرانہ انداز میں کہتے اس عورت نے ساتھ کھڑی عورت کو اشارہ کیا۔ دونوں ایک اچٹتی نظر اس کے خونخوار تیوروں سے سجے چہرے پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ حمائل مٹھیاں بھیج کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ غصے کے مارے اس نے دروازے کو ٹھوکر ماری تو وہ اچانک کھل گیا۔ شاید وہ دونوں بند کرنا بھول گئی تھی یا اسے لاچار سمجھ کر دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ باہر جھانکا۔ دائیں طرف ہال تھا جسے وہ دیکھ چکی تھی، جبکہ بائیں طرف ایک تنگ سا کوریڈور تھا۔ وہ شاید اس لیے بنایا گیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر ہال سے گزرے بنا رومز کی طرف جایا جا سکے۔ وہ فوراً کوریڈور کی طرف بڑھی کیونکہ اس طرف سے کسی کی نظروں میں آنے کا امکان کم تھا۔ کوریڈور کے اختتام پر برآمدہ تھا اور سامنے ہی حویلی کا بڑا سا پھاٹک نظر آ رہا تھا۔ وہاں موجود باوردی گارڈز کو دیکھ کر اس کا چہرہ اتر گیا۔ ان کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا کہ وہ اس حویلی سے باہر نکل پاتی۔ غصے سے کھولتی وہ واپسی کے لیے مڑی تو کچھ فاصلے پر بنے ایک ہال نما کمرے سے آتی آوازیں سن کر رک گئی۔ بنا سوچے سمجھے وہ اس طرف بڑھ گئی۔ اگر وہ یہاں سے چھپ کر نکل نہیں سکتی تھی تو کم از کم احتجاج کر کے ان سے اپنی نفرت کا اظہار تو کر سکتی تھی۔ یہی سوچ کر وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ سامنے صوفے پر اس کے دادا احسان گردیزی براجمان تھے، جبکہ دائیں بائیں رکھے صوفوں پر اس کے چچا لوگ براجمان تھے۔ ان میں منہاج گردیزی بھی موجود تھا۔ احسان گردیزی کو دیکھ کر حمائل کے اندر نفرت کی تیز لہر اٹھی۔ احسان گردیزی سمیت سب اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر سب کے چہروں کے عضلات تن گئے۔ یہ مردان خانہ تھا جہاں حویلی کی کسی عورت کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ منہاج گردیزی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ ان سب کے غسیلے چہروں کو اگنور کرتی سیدھی احسان گردیزی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ نے یہاں اپنی حویلی میں قید کیوں کر رکھا ہے؟ اپنے گارڈ سے کہیں دروازہ کھولیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ بنا کسی رشتے سے مخاطب کی اس نے ڈائریکٹ سرد لہجے میں اپنی بات کہی۔ احسان گردیزی کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ لڑکی، بات کرنے کی تمیز نہیں سیکھی کیا؟ اور تمہاری اتنی جرت، بنا اجازت یہاں آ کر ہمارے منہ لگ رہی ہو؟ وہ گرجے تھے۔ حمائل کے اندر نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی۔ وہ بالکل نہ ڈری، انتہائی نڈر لہجے میں بولی، بدقسمتی سے جو رشتہ آپ کا مجھ سے ہے، میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ آپ میرے بابا کے قاتل ہیں اور میں اپنے بابا کے قاتلوں کی حویلی میں ایک پل نہیں رکوں گی۔ احسان گردیزی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ احسان گردیزی کا ہاتھ اٹھا اور حمائل کے چہرے پر پڑا۔ بدتمیز لڑکی، تم ہمارے آداب سے واقف نہیں ہو۔ اگر تم بلال کی بیٹی نہ ہوتی تو یہیں کھڑے کھڑے زمین میں زندہ دفنا دیتا۔ احسان گردیزی کے تھپڑ اور زوردار آواز میں گرجنے پر اس کی ساری ہمت فنا ہوئی۔ گال پر ہاتھ رکھ کے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی۔ کمال گردیزی اور جمال گردیزی باپ کو سنبھالنے لگے، جس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ منہاج گردیزی نے دانت پیس کر اس کی طرف دیکھا اور وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ ہوش میں آتے ہوئے پلٹ کر بھاگی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اپنے بیڈ پر اوندھے منہ گرے وہ بے تحاشا روئی جا رہی تھی۔ ایک ملازمہ نے آ کر اسے تیار ہونے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں اس کا منہاج گردیزی سے نکاح ہے تو وہ بفر اٹھی۔ نہیں کروں گی میں یہ نکاح۔ یہ سب لوگ میرے بابا کے قاتل ہیں اور میں اپنے بابا کے قاتلوں کے گھر میں نہیں رہوں گی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملا میں بھاگ جاؤں گی۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ بھاگنے کے قابل رہو گی تو بھاگ پاؤ گی نا،
اسی پل منہاج گردیزی نے وہاں آ کر تمسخرانہ انداز میں کہا تھا، تم وحشی درندے جاہل، تم لوگوں نے جان لی ہے میرے بابا کی، میں کیس کروں گی تم سب پر، اس بڈھے کو تو میں پھانسی لگواؤں گی، نہیں چھوڑوں گی تم سب کو۔ وہ پاگلوں کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ اس کے غیر متوقع حملے سے منہاج کا گریبان چیر کی آواز سے پھٹتا چلا گیا۔ وہ پہلے تو ششدر رہ گیا، پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے قابو میں کرنے لگا، مگر وہ جنگلی بلی کی طرح اچھل اچھل کر اس پر حملے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ منہاج گردیزی کا ہاتھ اٹھا اور وہ حواس کھوتی بیڈ پر جا گری۔ بدتمیز جاہل لڑکی، اپنے پھٹے ہوئے گریبان کو ہاتھوں سے سنبھالتا، ایک خون خوار نظر حمائل پر ڈالتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے کے اس کے ہر طرح کے احتجاج کے باوجود منہاج گردیزی کو اس کے جسم و جان کا مالک بنا دیا گیا۔ اس پر اسے شازیب بہت یاد آیا، جس کی سنگت کے حسین خواب سجائے تھے اس کی آنکھوں نے۔ کاش بابا آپ اتنی جلدی نہ جاتے، وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب اسے منہاج گردیزی کے کمرے میں ملازمائیں لے کر جا رہی تھی تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہی ہوں۔ تن پر موجود ریشمی کپڑوں اور زیور سے اسے وحشت ہو رہی تھی جو منہاج گردیزی کے نام پر زبردستی اس پر تھوپے گئے تھے۔ وہ منہاج گردیزی کے آنے سے پہلے پہلے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر وہ دائیں طرف بنے دروازے کی طرف بڑھی جو ڈریسنگ روم یا واش روم تھا۔ اسی پل منہاج گردیزی نے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکی۔ منہاج نے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب چلا آیا۔ حمائل کے دل کی دھڑکن خوف، نفرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے خوفناک حد تک تیز ہو گئی۔ اس کے قریب آ کر وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ حمائل نے اس کی طرف نظر نہیں اٹھائی، جبڑے بھینچے قالین کو گھورتی رہی۔ پھر اس نے اپنی کلائی کو منہاج گردیزی کی گرفت میں محسوس کیا۔ وہ تڑپ اٹھی، وہ اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو تم، چھوڑو، اس نے سخت احتجاج کیا۔ منہاج گردیزی نے ٹھٹک کر اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ کیوں؟ تم بچی ہو، تمہیں نہیں معلوم شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ حمائل کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ جو بھی ہوتا ہو، لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ ایسا ویسا کچھ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، منہاج گردیزی سختی سے کہتے ہوئے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر منہاج گردیزی نے جھٹکا دے کر اسے اپنے اتنا قریب کر لیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ پہلی بات تو یہ کہ دوبارہ مجھے تم کہہ کر مخاطب کرنے کی غلطی مت کرنا، اور دوسری بات، تم کون ہوتی ہو مجھے اجازت دینے یا نہ دینے والی؟ تم اب سر سے پیر تک میری ملکیت ہو، جو چاہوں میں تمہارے ساتھ کروں۔ منہاج گردیزی نے اپنی غصے سے سرخ آنکھ اس کی خوف زدہ براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ حمائل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، زبان تالو سے جا چپکی۔ منہاج گردیزی نے خوف زدہ نظروں سے اپنی طرف دیکھتی حمائل کو بستر پر دھکیل دیا۔ حمائل وحشت سے کانپ اٹھی۔ چھوڑے مجھے، خدا کا واسطہ ہے، میں تیار نہیں ہوں ابھی، پلیز چھوڑ دیں۔ بری طرح زور لگا کر خود کو چھڑاتے ہوئے وہ رونے کے ساتھ ساتھ اس کی منتیں بھی کر رہی تھی، مگر منہاج گردیزی پر اس کی منتیں، واسطے، رونا کچھ بھی اثر نہیں کر رہا تھا۔ دانت پر دانت جمائے وہ اس کے جسم پر قائم اپنی وحشی گرفت مزید بڑھا رہا تھا۔ حمائل پورا زور لگا رہی تھی خود کو چھڑانے کی۔ بالآخر اسی کشمکش میں جب اس کا ہاتھ منہاج گردیزی کی آنکھ پر لگا اور اس کی گرفت قدرے کم ہوئی تو حمائل نے اسے خود سے دور دھکیلا تو وہ بیڈ سے نیچے جا گرا۔ بوجھ سے نجات ملتے وہ گہری گہری سانس لینے لگی۔ منہاج گردیزی قالین سے اٹھنے والا تھا کہ وہ پھرتی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ منہاج نے لپک کر اسے فراک کے کونے کو پکڑا تو وہ منہ کے بل کارپیٹ پر گر گئی۔ جس قدر تیزی سے گری تھی اسی تیزی سے تڑپ کر سیدھا ہوتے ہوئے اس نے اپنے پاؤں کو منہاج گردیزی کی گرفت سے نکالنا چاہا، جو اس کے پاؤں کو پکڑے مسکراتا ہوا اسے کوئی شیطان لگ رہا تھا۔ پلیز، ہانپتی کانپتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ منہاج گردیزی پر جنون سوار ہو رہا تھا اسے پانے کا۔ چل اٹھ، اسے بازو سے پکڑے کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کرتا غرایا تھا۔ حمائل کی جان لبوں پر آ چکی تھی۔ منہاج گردیزی کو کسی بھی طرح خود کو چھوڑنے پر آمادہ نہ دیکھ
اس نے اپنی کلائی کو جکڑے اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹا تو منہاج نے فوراً اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ کارپٹ سے اٹھ کر تیر کی طرح دروازے کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ حمائل گردیزی، اگر تم نے اس کمرے کی چوکھٹ سے قدم باہر رکھا تو خدا کی قسم تمہیں بھوکے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ حمائل کا لاک پر ہاتھ ساکت ہوا۔ منہاج گردیزی کے الفاظ سے یا پگھلا ہوا سیسا۔ چند پل وہ ساکت ٹہری اور پھر آہستگی سے مڑی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا منہاج گردیزی آنکھوں میں آنکھ کے شعلے لیے اسے بھسم کر دینے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنی ہوس پوری کرنی ہے تو کر لیں، میں نہیں روکوں گی، لیکن اس کے بعد مجھے طلاق دینی ہوگی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں منہاج گردیزی، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی اور کل اس کمرے میں میری لاش نکلے گی۔ اجڑے بکھرے حلیے میں بہتے آنسوں کے ساتھ بولتی وہ قابل رحم حالت میں لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر منہاج گردیزی تنے ہوئے عضلات لیے اس کے قریب آیا۔ حمائل اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلی۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں اور وجود ہچکیوں کی زد میں۔ وہ اپنے آپ کو منہاج گردیزی کی وحشت سہنے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ منہاج کچھ پل اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر ہاتھ سے اسے ایک طرف دھکا دیا۔ وہ لہرا کر قالین پر اوندھے منہ گری۔ ایک اچٹتی غسیلی نگاہ زمین پر سسکتی حمائل گردیزی پر ڈال کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ساری رات وہ قالین پر بیٹھے سسکتی رہی، پھر نہ جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات بھر اپنا عتاب کہیں باہر نکال کر وہ صبح جب کمرے میں داخل ہوا تو نظر کارپٹ پر سوئی ہوئی حمائل پر پڑی۔ منہاج کی آنکھوں کے سامنے رات والے سین گھومنے لگے۔ جبڑے بھینچتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ دماغ پر چھائی غصے کی گرمی کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حمائل گردیزی نے اسے پاس نہ آنے دے کر اس کی جو تذلیل کی تھی وہ اس بار میں جتنا سوچتا اس کا خون کھولتا۔ خاصی دیر شاور لینے کے بعد وہ کمرے میں آیا اور الماری سے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ چینج کر کے باہر نکلا تو نظر بھٹکتی ہوئی پھر اس پر چلی گئی جو بغیر دوپٹے کے اپنے وجود سے بے نیاز آڑے ترچھے انداز میں سو رہی تھی۔ اسے اگنور کرتے آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کرنے لگا، مگر توجہ بار بار اس کی طرف بھٹکنے کی وجہ سے اس نے جھنجھلا کر برش پٹخا اور اس کے پاس چلایا۔ اٹھو! اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے وہ اسے جھنجھوڑنے لگا۔ گہری نیند میں سوئی حمائل پہلے تو ہڑبڑا کر اٹھی اور پھر منہاج گردیزی کو اپنے قریب دیکھ کر پھر سے خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اس کے خوف محسوس کرتے اس سے ہٹ کر فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ اٹھ کر اپنا حلیہ درست کرو، تم کوئی مہارانی نہیں ہو جو آرام سے کمرے میں پڑی رہو گی اور تمہارا ناشتہ پانی یہیں حاضر ہوا کرے گا۔ اٹھو اور نیچے چل کر ناشتے کی تیاری میں دوسری ملازماؤں کی ہیلپ کرواؤ۔ وہ اپنا غصہ دوسرے طریقے سے اس پر نکال رہا تھا۔ حمائل کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ منہاج صوفے پر جا بیٹھا اور اپنا موبائل استعمال کرنے لگا۔ ڈریسنگ روم کی الماری میں اس کے لیے کچھ کپڑے موجود تھے۔ ایک سادہ سا جوڑا پہن کر وہ نیچے آئی تو ملازمہ ادھر ادھر کام کر رہی تھی۔ سامنے تخت پر 2 عورتیں بیٹھ کر ان ملازماؤں کو کام بتا رہی تھی۔ حمائل کو دیکھ کر وہ آپس میں بڑبڑانے لگی۔ انہیں اگنور کرنے ایک ملازمہ سے کچن کا پوچھ کر وہ وہیں چلی آئی۔ ناشتے کی تیاری چل رہی تھی۔ اس نے ان سے اپنے لیے کام پوچھا تو وہ تذبذب کا شکار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت ایک عورت وہاں آئی جس کو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کے بدن پر قیمتی لباس اور ہلکا پھلکا زیور تھا۔ اس نے انتہائی رعونت بھرے انداز میں حمائل کی طرف دیکھا اور پھر وہاں کھڑا ایک بڑی عمر کی ملازمہ سے مخاطب کیا۔ اماں رکھی، یہ لڑکی آج سے آپ کے ساتھ کام کرے گی۔ اس کے لہجے میں حمائل کے لیے حقارت ہی حقارت تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اسے ملازماؤں کے ذریعے سب کے بارے میں پتہ چلتا گیا۔ 3 اس کی چاچیاں تھیں جن میں سے ایک منہاج کی ماں تھی۔ تینوں ہی اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتی اور اس پر حکم چلاتی تھی۔ 2 پھوپھیاں تھیں جن میں ایک کا رویہ تو باقی سب جیسا تھا، جبکہ ایک قدرے بہتر پیش آئی تھی اس کے ساتھ۔ سارا دن وہ نوکروں کے ساتھ مل کر کام کرتی۔ آدھی رات کو تھکن سے چور کمرے میں جاتی تو منہاج گردیزی اسے زچ کر دیتا۔ کبھی اپنے پیر دباتا، کبھی کپڑوں کی الماری کھول کر سارے کپڑے باہر نکال کر کہتا سیٹنگ کرو، کبھی کچھ کبھی کچھ۔
جب تک وہ سو نہ جاتا حمائل کی جان سولی پر لٹکائے رکھتا۔ حمائل اچھے سے جانتی تھی یہ سب وہ اپنی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے کرتا تھا۔ اس سب کے دوران وہ معنی خیز بیہودہ جملوں سے بھی اس کا جینا حرام کیے رکھتا۔ جب وہ تنہا ہوتی تو بابا کو یاد کر کے آنسو بہاتی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک دن ایک ملازمہ نے ہمدردی بھرے لہجے میں اسے بھاگ جانے کا مشورہ دیا، تو وہ اب اس حقیقت کو اپنا مقدر سمجھ کر تسلیم کر چکی تھی۔ اس حویلی میں قید کی زندگی ہی اس کا نصیب ہے۔ ایک بار پھر سے آزادی کی بغاوت اس کے اندر سر ابھارنے لگی۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی اور ایک دن اسے یہ موقع مل گیا۔ گھر کے سارے مرد کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف احسان گردیزی تھا، مگر وہ اپنے کمرے میں تھا۔ گیٹ پر صرف ایک چوکیدار تھا۔ اسی ملازمہ نے اسے تمام معلومات دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہی اچھا موقع ہے نکلنے کا۔ شام کو وہ ملازمہ کے کپڑے پہن کر دروازے سے نکلی، مگر برا ہوا اس کی قسمت کا۔ جمال گردیزی کی گاڑی سامنے آ گئی۔ اس کے مشکوک انداز پر وہ چونک گئے اور پھر گاڑی سے اتر کر اسے مخاطب کیا تو حمائل جو نکلنے کے چکر میں تھی چکرا کر رہ گئی۔ اسے احسان گردیزی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پھر احسان گردیزی کے حکم پر حویلی کی عورتوں نے، جن میں سر فہرست منہاج گردیزی کی ماں تھی، حمائل کو مار مار کر ادموا کر دیا۔ وہ جب نڈھال ہو گئی تو ملازمہ اسے اٹھا کر حویلی کے تہہ خانے میں ڈال گئی، جہاں غلطیاں کرنے والوں کو سزا دی جاتی تھی۔ 2 دن سے بھوکی پیاسی بیہودہ وہ اسی تہہ خانے میں قید تھی۔ دن تھا یا رات اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ گھٹنوں میں سر دے کر روتے روتے اس کا دل ڈوبنے اور دماغ چکرانے لگا۔ پھر کب اس نے حواس گنوائے اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ منہاج گردیزی حویلی آیا تو مار چاچیوں سے حمائل کے حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی خبر سن کر بھڑک اٹھا۔ ملازمہ کے بتانے پر کہ اسے دادا جان نے تہہ خانے میں ڈلوا رکھا ہے، وہ انتہائی تیش کے عالم میں تہہ خانے کی طرف گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس لڑکی کے ہوش ٹھکانے لگائیں تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت کا سوچ بھی نہ سکے۔ لیکن جب وہ وہاں جا کر اسے دیکھا تو غصے پر تشویش غالب آ گئی۔ وہ بے سود اوندے منہ تہہ خانے کے فرش پر پڑی تھی۔ منہاج نے اس کی نبض چیک کی۔ اس دوران نہ جانے کیوں اس کا اپنا دل دھڑک اٹھا۔ نبض نارمل دیکھ کر اسے کچھ اطمینان ہوا۔ جھک کر حمائل کو اپنے بازو میں اٹھایا۔ حمائل کے جسم میں حرکت ہوئی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ منہاج کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی اور کراہتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ منہاج کے دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ غصہ تو جیسے مکمل اڑن چھو ہو گیا۔ دل میں محبت سے لبریز نرم گرم سے احساسات جاگنے لگے۔ اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ نرمی سے بستر پر لٹاتے ہوئے منہاج نے جب اس کے چہرے پر مار پیٹ کے نشان دیکھے تو چونک گیا، اور پھر اس کی نگاہ حمائل کے جسم کا طواف کرنے لگی جو نشانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کو اتنے برے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ اس سے نفرت غصہ اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ حشر دیکھ کر وہ غم اور غصے سے کھول اٹھا۔ حمائل پر کمبل درست کرنے کے بعد وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکلا۔ اس کے بعد حویلی کے در و دیوار اس کی گرج سے لرزنے لگے تھے۔ میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ اگر اس نے بھاگنے کی غلطی کی تھی تو میرے آنے کا انتظار کرتے، میں خود اس کو سزا دیتا۔ وہ میری بیوی ہے، آپ لوگوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا کیسے؟ وہ چیخا۔ کسی کا بھی لحاظ کیے بنا وہ ہال میں رکھی ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر فرش پر مارتا گیا۔ نوکر کونوں میں دب کے تھر تھر کانپ رہے تھے، جبکہ ماں اور چاچیاں شرمندہ خائف سی بیٹھی تھیں۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ احسان گردیزی تک اس کے آگے خاموش تھے۔ آخر کار ان سب پر چیخ چلا کر، چیزوں کو توڑ کر، اپنا غصہ نکال کر وہ ان سب کو آئندہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ روم فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر غٹا غٹ بڑھاتے وہ اپنے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر وہ اس دشمن جاں کے قریب آ بیٹھا جس کے لیے اس کے احساسات یکدم بدلے تھے۔ اس کے چہرے اور جسمانی حالت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اسے تہہ خانے میں بھوکا پیاسا رکھا گیا ہوگا۔ انٹرکام پر ملازمہ کو دودھ فروٹ لانے کا کہہ کر وہ حمائل کو جگانے کی کوشش کرنے لگا، جو بڑی دقتوں کے بعد ہوش میں آئی۔
لیکن اس کے جسم میں پوری طرح آنکھیں کھول کر دیکھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ منہاج نے اپنے بازوؤں کا سہارا دے کر اسے اٹھایا اور دودھ کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا، جسے وہ پیاس سے بحال آہستہ آہستہ پینے لگی۔ اس کی حالت ذرا بہتر ہوئی تو منہاج نے اس کے پیچھے تکیے لگا کر اسے بٹھا دیا اور اسے فروٹس کھلانے لگا۔ بھوک پیاس سے نڈھال مجبوری میں اس کے ہاتھ سے کھاتی رہی۔ کھانے کے بعد جب جسم میں توانائی آئی تو وہ کمبل میں لیٹ گئی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود میں توانائی محسوس کی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سارے واقعات اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ اس کا بھاگنا، پکڑے جانا، احسان گردیزی کے حکم پر حویلی کی خواتین کا اس پر تشدد کرنا، اور پھر تہہ خانے میں بند بھوکا پیاسا رکھنا۔ وہ سمجھ گئی تہہ خانے سے نجات اسے منہاج گردیزی نے ہی دلوائی تھی۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، وہ موجود نہیں تھا۔ ملازمہ اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ یہ وہی ملازمہ تھی جو اس کی ہمدرد تھی اور بھاگنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ بے حد شرمندہ تھی۔ حمائل سے معافی مانگنے لگی کہ بی بی جی، مجھے ایسا غلط مشورہ دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو حمائل نے یہ کہہ کر اس کا گلٹ دور کرنے کی کوشش کی کہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کی اپنی ہی قسمت میں یہ سب لکھا تھا۔ ملازمہ نے ساتھ ہی اسے منہاج گردیزی کے کل والے روپ کا بھی بتایا کہ کس طرح اس کے لیے وہ اپنے گھر والوں پر چیخا چلایا اور توڑ پھوڑ کی۔ حمائل حیران رہ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسے باہر سے شور سنائی دیا تو وہ کمرے سے نکل آئی۔ سب لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک ملازمہ کو بلا کر پوچھا تو پتہ چلا احسان گردیزی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ عجیب سے احساسات میں گھری کھڑی رہ گئی، نہ افسوس ہوا اور نہ خوشی۔ سوئم کے بعد منہاج پہلی بار اپنے کمرے میں آیا تھا، تھکا تھکا سا۔ حمائل اسے دیکھ کر چونکی مگر کہا کچھ نہیں۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے جس نے حمائل کے سامنے رکھ دیے۔ حمائل نے ایک سرسری نظر کاغذات پر ڈال کر سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ آستینیں موڑتا صوفے پر بیٹھتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھے نرم لہجے میں بولا، بلال چاچو کی زمین کے کاغذات ہیں جو اب تمہاری ہے، لیکن انہوں نے تو… وہ کہنا چاہتی تھی کہ احسان گردیزی نے اس کے باپ کو تو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ منہاج نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، صرف زبانی کہا تھا دادا جان نے آگ کرنے کو۔ اپنے مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے مجھے بلا کر یہ کاغذات میرے حوالے کیے اور تمہیں دینے کو کہا تھا۔ اور یہ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ اور یہ کہ… حمائل نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کہ تم انہیں معاف کر دینا۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ حمائل نے گہری سانس لے کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ حمائل! کچھ دیر بعد اپنے قریب آواز سن کر وہ چونکی اور آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ بلیو پینٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ نہا کر نکھرا نکھرا سا کھڑا اس کی طرف بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حمائل کا دل عجیب احساس کے زیر اثر دھڑکنے لگا۔ یہ احساس پہلے کبھی نہیں جاگا تھا۔ اگر دادا جان کو معاف کرنا تو مجھے بھی کر دینا۔ ویسے بھی میرا قصور ان سے بڑا تو نہیں، بس اتنا سا ہے کہ تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر اپنی زندگی میں شامل کیا اور تم سے محبت کر بیٹھا۔ محبت؟ حمائل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، محبت۔ آئی لو یو حمائل۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنے لگا، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، میں نہیں جانتا، بس ہو گیا۔ اب تم آزاد ہو حمائل۔ یہاں حویلی میں تم پر کوئی پابندی نہیں، تم جب چاہو حفاظت کے ساتھ آ جا سکتی ہو۔ اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن تم جہاں رہو گی میری حفاظت میں رہو گی۔ تم مجھے اور ہمارے رشتے کو قبول نہیں کرو گی تو میں تمہیں اس پر مجبور نہیں کروں گا، لیکن یہ تم سے درخواست ضرور کروں گا کہ نام کا ہی صحیح یہ تعلق رہنے دینا، کیونکہ منہاج گردیزی اب تمہارے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ بڑی محبت سے کہہ رہا تھا اور حمائل گردیزی کا دل پگھلے جا رہا تھا۔ اسے منہاج گردیزی اور اس کا لمس پہلی بار برا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید یہ نکاح کی طاقت تھی جو خدا اس کے دل کو نرم کر رہا تھا اور وہ خود کو مکمل طور پر بے اختیار محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حمائل نے بنا کچھ کہے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔
منہاج گردیزی کے لب مسکرا اٹھے تھے۔